अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अहज़ाब चल रही है, आयत नंबर 7 से 12 या 14 तक देखते हैं। हाँ, गालिबन 15, ठीक है। तो 7 से 15 तक इंशाल्लाह आज करने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वअला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अखज़ना, और जब हमने लिया, मिनन नबिय्यीना, अंबिया से, मीसाक़हुम, उनका वादा, उनका पक्का, उनका अहद लिया, मीसाक़ पक्का अहद, व मिनका, और आपसे, व मिन नूहिन, और नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम से, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम से, व ईसा इब्ने मरियम, और ईसा इब्ने मरियम से, व अखज़ना, और हमने लिया, मीसाक़हुम, व इज़ अखज़ना, और हमने लिया, मिनहुम, उनमें से, मीसाक़न गलीज़ा, मीसाक़ वादा अहद, गलीज़ा पुख्ता अहद लिया। देखते हैं कि क्या किस अहद के बारे में बात हो रही है आयत नंबर 17 में। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने जो जलीलुल क़दर पैगंबर हैं जिनके नाम अभी लिए गए, उनसे हमने पक्का अहद लिया, इस बात का अहद लिया कि वो अगली किताबों को सबसे पहले तो कि प्रीचिंग करेंगे, और उसके बाद अपने आगे आने वालों जो 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 कौमें होंगी उनको पिछले रसूलों का और अगले रसूलों के बारे में उनको बताएंगे। यानी तबलीग का अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया, और यानी अपनी कौम को अगली किताबों, पिछली जो किताबें थीं उनके और रसूलों के जो अहकामात थे उनकी खबर पहुंचाएंगे वो, और ईमान का हुक्म करेंगे, और तो इन सब से ये अहद लिया, और इन सब तमाम रसूलों से सख्त और मजबूत अहद बांधा कि वो तबलीग रिसालत करेंगे और अगले और पिछले की आमद की खबर बताते जाएंगे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने फिर दूसरे जो पैगंबर आ रहे थे तो उनके बारे में बताया कि अब ऐसे आएंगे, और उसके बाद फिर दूसरे आएंगे, और इस तरह से बताते चले गए, और अपनी अपनी कौम को ईमान का हुक्म भी देते चले गए। तो ये हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने ये अहद और पैमान किस लिए लिए थे, अब यहाँ आगे आयत में बताया जा रहा है कि क्यों लिया था। लियस्अल सौदिकीना, ये इसलिए कि जब अल्लाह ताला सादिकीन जो पक्के हैं उनसे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ली, ताकि यस अला, ताकि वो सवाल करे, अस सौदिकीना, सिद्दीकीन, सादिकीन से, सच्चों से, या सिद्दीक से, या सिद्दीक से, किसके बारे में, अन बारे में, सिद्क़िहिम, सिद्क़िहिम उनकी सच्चाई के बारे में जब उनसे अल्लाह ताला सवाल करें, वअद्द लिल काफिरीन अज़ाबन अलीमा, और ये कि हमने तैयार करके रखी हुई है काफिरीन के लिए दर्दनाक अजाब हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इन बातों को, इस वजह से हमने उनसे ये अहद लिया था उन पैगंबरों से, ताकि ताकि वो किस इस वजह से कि सच्चों के सच का बरोज़ क़यामत सवाल करें कि भाई हमारे हमारे इन जलीलुल क़दर पैगंबरों ने ये तुम्हें बता दिया था, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने बता दिया था और पैगाम पहुंचा दिया था। यानी सच्चे रसूलों से तबलीग का सवाल होगा कि तुमने तबलीग की थी, तुमने इब्लाग किया था, तुमने मामलात को, अहकामात को आगे पहुंचाया था, तुमने अहद वफ़ा किया था कि नहीं किया था। तो ताकि जो लोग होंगे वो कहेंगे कि हाँ या रब्बुल इज़्ज़त, तेरे ये पैगंबर आए थे और उन्होंने हमसे ये कहा था, और हमने ये, लेकिन हमने मना कर दिया, या हमने माना नहीं, हमने इनकार कर दिया, या हमने हमने कहना माना।
یا ہم نے اس کی ہم نے ان کی اطاعت کی. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اس وجہ سے ہم نے ان کو میثاقاً غلیظہ لیا، یعنی کہ پختہ عہد لیا، تاکہ ہم سچے جو ہوں گے ان کے ہم سچوں کے بارے میں ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے. اور جو نہیں کہنا مانے گا، جو نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کے احکامات کو فالو کیا کرے گا وہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. آیت 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکرو کہ تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ جاءتکم کہ جب کیا ہوا کہ جب وہ آئے تمہارے پاس، یعنی کہ تمہارے اوپر یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 9 میں غزوہ خندق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر، جب اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر جو نعمت بھیجی تھی اس کو تم یاد کرو کہ کب کیا ہوا تھا. اذ جاءتکم کہ جب آئے تھے تمہارے پاس، یا جب آ گئے تھے تمہارے پاس کون؟ جنود، جنت کی جمع ہے جنود، کہ جنود آ گئے تھے یعنی کہ بہت سارے لشکر آ گئے تھے. وہ فارسلنا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر، ریحن ہم نے ریح بھیجی یعنی کہ ہوا بھیجی، و جنودن اور ہم نے لشکر بھیجے، لم تروہا لم نہیں، تا تم نے، رو دیکھا، ہا اس کو نہیں تم نے اس کو دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور بے شک اللہ رب العزت ہے بوجہ اس کے کہ تعملون کہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو وہ بصارت یعنی کہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. آگے 10th بھی کر لیتے ہیں، پھر ہم ایک دم اس کی تفسیر کر لیں گے. آیت 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ جاءکم کہ جب جاؤ آئے وہ، کم تمہارے پاس، جب وہ تمہارے پاس آئے، من فوقکم من سے، فوقکم فوق اوپر، کم تمہارے اوپر سے جب وہ آئے، ومن اسفلا اور جب وہ جو تمہارے نیچے سے آئے، منکم تم سے، وَإِذْ اور جب زاغت الابصار، زاغت کہتے ہیں ابصار آنکھوں کو، کہ جب آنکھیں جو ہیں وہ چندھیانی لگیں یا آنکھیں جو ہیں وہ بالکل یعنی کہ کج ہو جائیں، اور کیا ہو، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ بلغت بالاغ ابلاغ وہاں سے بنا ہے، ابلاغ بالغ بڑھ جانے کو کہتے ہیں نا، بڑھ جانا، بڑا ہو جانا. تو بلغت القلوب تو جب قلوب جو ہیں وہ پہنچ گئے یعنی بالغ ہو جائیں یا ابلاغ ہو جائیں یا آگے پہنچ جائیں، یا کہاں پہنچ جائیں؟ حناجر، الحناجر، حناجر گلوں میں. تو کیا ہوا کہ جب قلوب جو ہیں وہ گلوں میں پہنچ جائیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم گمان کرتے تھے، وَتَظُنُّونَ اور تم، اذن نہیں، یہ ہے زن، زوئے نون، زن کا مطلب گمان کرنا، اور تم گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں، بہت سا تم گمان کر رہے تھے. تو اس وقت کیا ہوا؟ ہنالکا اسی وقت ابتلا ہنالکب تلی المؤمنون. تو اس وقت کیا ہوا کہ جب ایسی بات ہوئی تھی کہ وہ جب اوپر سے اور نیچے سے آ گئے تھے تمہارے پاس، تو جب آنکھیں جو تھیں وہ چندھیا گئی تھیں، اور کلیجہ کہتے ہیں نا، کلیجہ منہ کو آ گیا. تو یہ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جب، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم گمان کر رہے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، تو اسی وقت مسلمانوں کو، مومنوں کو آزمایا گیا. اور کیا ہوا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور ان کو خوب اچھی طرح سے ہلا دیا گیا، شدید ہلایا جانے والا. وَإِذْ يَقُولُ اب ہم یہیں تک میرے خیال سے آگے ہاں دوسری بات آ جائے گی، تو ہم آیت نمبر میرے خیال سے 11 تک ہم ٹھہر جاتے ہیں، اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں. پہلے تفسیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم کہاں جا رہے تھے؟ آیت نمبر 9 سے. تو
جہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، تو اس میں بتایا ہے کہ کیا ہوا کہ یعنی کس نعمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے جب بہت سے لشکروں نے ہجوم کر کے، یعنی بتایا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کہ اس میں کون کون تھے، اس میں یہ تھے، یہود بھی تھے، کافر تھے، مشرکین تھے، اور آبائی جو گاؤں ہیں، جو ٹرائبس ہیں ادھر ادھر کے، منافقین وغیرہ، تو سب اس کے اندر شریک تھے، سب نے دھاوا بول دیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو تبھی غزوہ خندق کو مطلب ہوئی تھی غزوہ خندق۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے جب بہت سے لشکروں نے جب ہجوم کر کے، جب وہ لشکر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آ کے تم کو گھیر لیا، تو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے کیسے تم سے دشمن کو دفع کر دیا۔ تو اس وقت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس وقت ہم نے سخت پروائی، یعنی اس وقت ہم نے کیا بھیجا، ہم نے فرشتوں کے لشکر کے صفے جن کو تم نے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، تم نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کو ہم نے بھیجا، یعنی فرشتے آئے تھے اس کے اندر، جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں فرشتے لڑنے آئے تھے۔ تو کس طرح سے کہ جب میں اس کی تفسیر مکمل بعد میں بتاؤں گی، جب کافر ہر طرف سے اکٹھے ہو کر مدینے کی طرف آ گئے تو کیا ہوا کہ تو اس وقت آنکھیں جو تھیں وہ پھرنے لگیں، یعنی نگاہیں جو تھیں وہ بالکل بدلنے لگ گئیں، اور منافقوں کے چہروں کے رنگ اڑنے لگے، اور دل اندر سے وہ تو منافق تو مسلمانوں کے ساتھ تھے نا، لیکن چونکہ وہ منافق تھے تو ان کو اپنی موت کی، اپنی زندگی کی پڑی ہوئی تھی، تو وہ کیا کہنے لگے، ان کے رنگ فق ہو گئے، اور وہ دل اندر ہی اندر سے نہ اچھل کر ان کو منہ کو آنے لگا، اور وہ سمجھنے لگے ہائے اب تو مارے گئے، اب تو ہم مر گئے، بس ختم، یعنی شدت خوف سے دھڑکنے لگے۔ اور تو اب یہ تو وہ ان کا منافقوں کا ان کا نظر ان کی بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور تم کو اے منافقوں، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کا کیا سوچنے کا انداز کیا تھا، وہ کیا تھا کہ ان کے کلیجے جو تھے وہ حلق کو آ گئے، اور وہ گمان کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، گمان کرنے لگے، اور تم کو اے منافقوں طرح طرح کے بیہودہ خیالات آنے لگے۔ تو اس طرح سے وہ کیا خیالات آ رہے تھے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب یقولو وہ کہہ رہے تھے، المنافقون وہ کہہ رہے تھے، منافقون کہہ رہے تھے، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا کہ نہیں وعدہ کیا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر یہ کہ غرورا، مطلب یہ کہ بس خالی وہ جو تھا وہ مطلب وہ تھا، مطلب بالکل دھوکا جسے کہتے ہیں، دھوکا تھا، غرورا کا مطلب یہ یعنی کہ کلیئر نہیں تھا، دھوکا تھا وہ۔ تو یہ والی بات ان کے ذہن میں آئی، کون لوگ تھے، یہ تھے منافقین۔ اب کیا ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم فارجعوا، کہ نہیں ہے تمہارا یہ مقام، کہ تم کو مطلب یہ ہے کہ لا مقامہ، لا نہیں مقامہ کوئی جگہ، لکم تمہارے لیے، فرجعوا ارجا، ارجا سے نکلا ہے، ارجا یعنی را جیم اور عین، لوٹ جانے کو کہتے ہیں، فرجعوا واو الف جمع ہو گیا، فرجعوا تو مطلب کیا ہوا کہ تم سب جو ہو وہ لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُوا اور وہ کیا کر رہے تھے، سین آ جاتا ہے تو طلب کے معنی میں ہوتا ہے کہ اجازت لینے کے، اور ہم کو اذن نظر آ رہا ہے بیچ میں، اور وہ اذن لے رہے تھے، وہ اجازت لے رہے تھے، فریق منہم ان میں سے ایک فریق جو تھا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اذن لے رہے تھے، وہ اجازت لے رہے تھے، کس سے، کیا کہہ رہے تھے، یقولون وہ کہہ رہے تھے کہ ان بے شک بیوتنا عورا، کہ بے شک ہمارے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وما ہی بے عورا اور نہیں تھے وہ بے نامحفوظ نہیں تھے وہ،
وہ یعنی کہ انپروٹیکٹڈ نہیں تھے وہ گھر جو تھے ان کے، مگر وہ کیا کر رہے تھے، وہ ایک ایکسکیوز بنا رہے تھے. اس کی کیا وجہ تھی؟ این یریدون، نہیں وہ چاہتے تھے، این یریدون نہیں وہ چاہتے تھے، الا مگر یہ کہ فرارا، بس وہ فرار چاہتے تھے، وہ میدان جنگ سے وہ فرار چاہتے تھے. اور ولو، اور اگر کیا ہوتا، اگر یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ ولو، اور اگر دخلت علیہم، کہ ان کے اوپر اگر کوئی داخل ہو جاتا، یعنی مدینے کے باہر سے کوئی اور جو ٹرائبس ہیں یا کچھ کوئی اور ہیں، وہ اگر علیہم من اقطارہا، اقطارہا یعنی اس کے کناروں سے، جو مدینے کے جو اطراف ہیں، اگر وہاں سے کوئی دخلت ہو جاتا، داخل ہو جاتا ان کے اوپر، تو اور پھر وہ کیا چاہتا، ثم سئلوا الفتنہ، اور پھر وہ ان سے سوال کرتا فتنے کا مطلب یہاں پر ہے فساد. یہاں وہ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا انسان کو امتحان لینا، وہ نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے فساد ہے. یعنی کوئی وہ سوال کرتا فساد کا، اگر وہ جو باہر سے آنے والا جو ہوتا وہ ان سے فتنے کا سوال کرتا، فساد کا سوال کرتا، تو پھر کیا ہوتا، یہ لوگ کیا کرتے، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا، لا آتوہا، لا آتوہا، تو لا لم زبر لا، البتہ آتوہا، وہ ان کو ان کی بات مان لیتے، ان کا کہنا مان لیتے، ان کی اطاعت کر لیتے، اور وہ ان کو یعنی ان کے رستے پہ چلے جاتے. وما تلبسوہا، اور نہیں وہ، وما تلبسوہا بہا، اور نہیں وہ دیر لگائیں گے بہا اس سے، الا مگر یہ کہ یسیرا، مگر یہ کہ تھوڑی سی دیر لگا دیں گے. مطلب کیا ہوا ان کا، کہ اگر باہر سے کوئی لوگ آ جائیں گے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، ان کی یعنی مدینے کے اوپر، اور ان کے ساتھ وہ چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کو کچھ طرح ان کے ساتھ جیسے فساد ہو جائے تھوڑا سا، تو یہ فوراً فسادیوں میں نہ مل جائیں گے، یہ ان کو راہ دے دیں گے، یہ ان کو راستہ بتا دیں گے، یہ ان کو باتیں لیک کر دیں گے، یہ ان کے ساتھ یہ مل جائیں گے. ان ادر ورڈز، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کانو ہے، آہدو، اور وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، اور تحقیق کانو ہے، عہد اللہ، اللہ کا جو عہدو، کہ جنہوں نے عہد کیا ہے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ نہیں وہ یولونا، کہ وہ پیٹھ نہیں، ادبار دبر سے بنی، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا جو عہد جو ہے وہ پوچھے جانے والا. جو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہے، اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس کو پوچھنے والا ہے، پوچھا جانے والا ہے. وہ آیت 15 پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.